बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, गैर आइनी तरमीम के बाद हालात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं और मज़ीद अब तहरीकें शुरू होंगी, एहतजाज होगा और ये जो अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम, इसमें इजाफा होगा, क्योंकि ये ऐसा शब खून मारा गया है जमहूरियत पर, आइन पर, कानून पर, और सबसे बढ़कर ये कि अदलिया को महकूम करने की कोशिश की गई है, अदलिया को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में, ये मार्शल्ला दौर में तो होता है कि फौजी डिक्टेटर्स आते हैं, वो अपनी पसंद के जजेस बनाते हैं, अपनी पसंद के चीफ जस्टिस लाते हैं, अपनी पसंद के सियासतदान मुसल्लत करते हैं, लेकिन मार्शल्ला भी नहीं है। और अब हुकूमत जो है, वजीर आजम जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, जाली निज़ाम, इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर, अब वो अपनी पसंद का चीफ जस्टिस खुद लगाएंगे। पहले ये नहीं था, अब वो खुद अपना चीफ जस्टिस खुद मुंतखब करेंगे, फिर अपने खुद जजेस मुंतखब करेंगे और जजेस को मुंतखब करके अपने ही मुकदमात जो हैं वो उनके सामने रखेंगे कि जनाब हमने आपको अब जज बना दिया है, लिहाजा अब हमारे मुकदमात आप फैसला करें। तो जाहिर है ऐसे जज, ऐसे चीफ जस्टिस, ऐसे गुलाम जहनीत के लोग जो हैं, नौकरी पेशा जज, क्या फैसले देंगे ये हम सबको मालूम है। इसीलिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतअद्दिद इक़दाम उठाने का ऐलान किया गया है। वकला तहरीक अपनी जगह पे अलग से है, वो सबसे ज़्यादा मुअस्सर भी होगी और कारआमद भी होगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब वो तहरीक आगे बढ़ेगी तो आप सबको अंदाज़ा होगा कि ये गैर आइनी तरामीम जो हैं वो कितनी कमज़ोर और ये जाली निज़ाम उनके सामने कितना बेबस होगा। सूरत हाल इस वक्त ये है कि मैं आपको कुछ अली अमीन गंडापुर साहब ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, तकरीर की है और उन्होंने आइंदा का लाहे अमल दिया है। वो ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। मायूसी की बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक ऐसा निज़ाम मुसल्लत किया गया है पिछले 2.5 साल से, ये एक रिजीम चेंज ऑपरेशन है जो कि बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में ये सब कुछ किया गया है। इस बात को मत भूलिए कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, जरा सुनिए। ये तरामीम कोई समझता है अगर ये गैर आइनी करके ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह पहले तो ये मैंडेट वापस लेंगे और इसके अलावा जब भी हम इंशाअल्लाह वहां मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, खत्म करेंगे, वो तरामीम लाएंगे, हम वो तरामीम लाएंगे कि जिन तरामीम से इस कौम को फायदा हो। इसलिए उन्होंने कहा जी कि आप इंतजार करें, अब लाहे अमल हम बनाएंगे और पहले मैंडेट वापस लेना है और उसके बाद फिर इन तरामीम को भी वापस करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे पहले ही मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारी की सारी तरामीम ने वापस होना है। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा, ये पाकिस्तान के आवाम के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए अब दो ही रास्ते हैं। ये नहीं हो सकता कि अब आप आराम से घरों में भी बैठें और इस बात की तवक्को करें कि ये जो मुसल्लत शुदा रजीम है ये आपको आसानी से आपको रास्ता देगी, ऐसा नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, जरा सुनिए। ये सारी अवाम में से वो लोग निकलेंगे और इस यकीन और ईमान के साथ इंशाअल्लाह अपनी हकीकी आजादी और ये जो फिरौनियत, ये जो जबर, ये जुल्म और अपनी जात के लिए जो ये तरामीम की जा रही है, इस मुल्क के कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस मुल्क के इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, महकमों को इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी अफसरान को इस्तेमाल किया जा रहा है। इंशाअल्लाह इस सब चीज से इंशाअल्लाह हम आजादी लेंगे। वक्त करीब है। मैं पूरे पाकिस्तान की अवाम को पैगाम दे रहा हूं, वक्त करीब है, आप तैयारी कर लो। अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, डू और डाई। डू और डाई के अलावा हल इसलिए नहीं है कि हमारे पे बार बार वो चीजें मुसल्लत की जा रही हैं, बार बार वो चीजें मुसल्लत की जा रही हैं, उन लोगों की तरफ से की जा रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है। जंग है नजरिए की। और उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर ने जी कि बार बार हमें दबाया जा रहा है, अब करो या मरो, बस यही पॉलिसी है, डू और डाई, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब हमें बाहर निकलना है और मुस्तकिल बुनियादों पे निकलना है और फिर उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक के जो है हम अपना हदफ हासिल नहीं कर लेते। इसीलिए ये जरूरी है। बाकी जो हैं जनाब
لوٹے ہوئے ہیں لوٹوں کے بارے میں بھی علی امین گنڈاپور نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لوٹے جو ہیں ان کے بارے میں بھی آئندہ 1-2 دن کے اندر اندر تحقیقات چل رہی ہیں اور جتنے بھی لوٹے ہوئے ہیں ان سب کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دلوائیں گے اور پارٹی سے بھی ان کا صفایا کریں گے۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں اگر ان کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو پھر ان کا کیا کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے بڑے مارچ کا اعلان بھی کر دیا۔ سنیے۔ سینئر موسٹ جج کے بجائے اپنی مرضی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے۔ اگر آپ نے سینئر موسٹ جج کو نہ کیا اپوائنٹ تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہاں پر ہم نکلیں گے، ہم یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی عدلیہ کو غلام نہیں بننے دیں گے اور ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، ہم تحریک بھی چلائیں گے، ہم مارچ بھی کریں گے، ہم آگے بھی بڑھیں گے، ہم مقابلہ بھی کریں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لہذا جی انہوں نے کہا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو بڑے مارچ کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمیں کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ایک اور بات بھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو مینڈیٹ جنہیں مینڈیٹ ہی نہیں تھا یہ انہوں نے ترمیم کی ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ علی امین نے کیا کہا ذرا سنیے۔ لا کر عدلیہ کو بھی آزاد کا لفظ ختم کر کے محکوم بنا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ترامیم کوئی سمجھتا ہے اگر یہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ مینڈیٹ واپس لیں گے اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے، ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے، ہم ان کو مسرت کریں گے، ختم کریں گے، وہ ترامیم لائیں گے، ہم وہ ترامیم لائیں گے کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو، اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو، اداروں کی مضبوطی ہو، بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے، اپنے نیچے لانے کے۔ علی امین گنڈاپور نے جی جو لوٹے ہوئے ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا جنہوں نے ووٹ دیا اور جنہوں نے نہیں دیا لیکن چھپے رہے ان کے بارے میں بھی کیا کہا، کیونکہ اس وقت تقریباً 9 پاکستان تحریک انصاف کے MNAs ہیں جن کے بارے میں مختلف قسم کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، 5 جنہوں نے ووٹ دیا اور 4 وہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، لیکن ان کے بارے میں ہے کہ وہ پارٹی قیادت سے رابطہ منقطع کیے ہوئے تھے اور وہ سٹینڈ بائی پہ ان کو رکھا ہوا تھا حکومت نے۔ اس لیے اب ذرا سنیے گا علی امین گنڈاپور نے کیا کہا کہ ایسے ارکان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اور بزدلی نہیں دکھانی چاہیے تھی، ہم ان سے حساب لیں گے۔ استعفیٰ دے دیتا نا، استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ ذاتی مفاد کے لیے جو لوگ اس عوام کو دھوکہ دے کر عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر، جو لوگ ذاتی مفاد کے لیے جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں، انشاءاللہ قوم تو ان سے حساب لے گی ہی لے گی، ہم بھی حساب لیں گے ضرور، ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے ہضم کر لے گا، انشاءاللہ اتنے آرام سے ہضم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو جتنے ادارے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں اس وقت، میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، بربلا یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جواب دہ ہیں ان چیزوں کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کا منہ بند کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے۔ اس وقت بھی ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے۔ جس طریقے سے اس غیر آئینی ترامیم کو پاس کرنے کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں عمران خان سے ملاقات بند کی گئی، اس کو بالکل آئسولیشن میں لے جایا گیا، اور جو حرکتیں کی گئیں وہ بھی ہمارے دلوں میں بھی ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں، ہماری قوم کے بھی سامنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جواب مانگیں گے اس کا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں جی لوٹوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی اب فیس بک پہ بیٹھ کر انقلاب لانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ باہر نکلیں اور باہر نکل کر جدوجہد کرنا ہوگی، اور اگر واقعتاً بنگلہ دیش کی طرح کا انقلاب پاکستان میں لے کر آنا ہے تو اس کے لیے پھر
فیس بک اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر نہیں بلکہ عملاً سڑکوں پر نکلنا پڑے گا۔ علی امین گنڈا پور نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں آپ کے بچے اگر نہ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں، تو آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ فیس بک پہ بیٹھ کر پوسٹ کر کے مزید انقلاب نہیں آتے، اب انقلاب ہے، اب فزیکلی آنا پڑے گا، آگے فزیکلی نکلنا پڑے گا، گنتی میں آنا پڑے گا، کھڑا ہو کر۔ کوئی بزدل ہے پیچھے کھڑا ہو جائے، بہت سے بہادر ہیں سینے پیش کرنے کے لیے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جناب بزدلی نہیں چلے گی، اب باہر نکلنا ہوگا اور باہر نکل کر میدان میں آ کر جدوجہد کرنی ہوگی اور آ کے بتانا ہوگا کہ پاکستان کے عوام سڑکوں پر موجود ہیں اور طاقت کے بلبوتے پر، اپنی جمہوری طاقت کے بلبوتے پر اپنے حق واپس لینے پڑیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے انتظار حسین پنجوتا کی عدم بازیابی پر بھی بہت زیادہ سخت تنقید کی اور انہوں نے کہا خاص طور پہ پنجاب اور اسلام آباد آئی جی کو کہ اگر آپ کو خیبر پختونخوا پہ حملہ کرنا ہو تو اس وقت آپ بہتر بنتے ہیں، لیکن انتظار حسین پنجوتا جو کہ عمران خان صاحب کے معاون خصوصی تھے اور ان کے وکیل ہیں، وہ لاپتہ ہیں، لیکن آپ کچھ نہیں کر پا رہے۔ علی امین نے کیا کہا، سنیے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے انتظار پنجوتا صاحب ہمارے وکیل ہیں، وہ غائب ہے، کتنے دنوں سے وہ غائب ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے، عدالت پوچھ رہی ہے کہاں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، آئی جی پنجاب صاحب آپ کے پی ہاؤس میں تو بڑے دھڑے سے ریجا کے ساتھ پولیس گھس جاتے ہیں، ادھر بندہ آپ کہہ رہے ہیں غائب ہے، یہ آپ کی پرفارمنس ہے، استعفیٰ دو، گھر جاؤ، نہیں کر سکتے ہو تو گھر جاؤ۔ ڈاکہ مارنے کے لیے، گاڑیاں لوٹنے کے لیے، سامان لوٹنے کے لیے اس وقت تو آپ بڑے تیزیاں دکھاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ اگر تمہارا بیٹا ہوتا، یہ تمہارا بھائی ہوتا تو پھر اسے پتہ چل جاتا، اور کل تمہارا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کل یہ تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے کسی ادارے کے کوئی بھی لوگ ہیں، یہ جو آپ فیملیوں کی طرف اس طریقے سے آپ جو یہ رسم اور رواج قائم کر رہے ہیں، یہ اپنے گھر کی طرف راستہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ خدا را یہ غلط رسم ہے، غلط رواج ہے، اجتناب کیا جائے اس سے۔ لہٰذا جناب انہوں نے کہا کہ اب یہ جنگ نہیں بلکہ اب یہ جہاد ہے اور ہم اس جہاد کے لیے تیار ہیں۔ علی امین نے خبردار کیا، جنگ ہے نظریے کی، جنگ ہے حق کی، جنگ ہے سچ کی، اور اب یہ جنگ جہاد کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ سارے جا کے قرآن میں جہاد کے بارے میں پڑھ لو کہ جہاد کے بارے میں کیا حکم دیا گیا، کہ پہلے آپ ظالم حکمران کے خلاف منہ سے بات کریں، پھر اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر آپ فزیکل ہوں گے، مالی اور جانی جہاد کا باقاعدہ ذکر آیا ہے۔ اس لیے نہیں آیا کہ خالی پڑھ لو، اس لیے آیا کہ جب وہ وقت آئے، وہ نوبت آئے تو پھر جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ہم لوگ عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہاں سے پختونخوا کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو، کہ ہم انشاءاللہ آپ کو لیڈ کر کے اس کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ، اور یہ جنگ اپنی قوم کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ یہ ہے صورتحال جناب، حالات پہلے سے زیادہ کشیدہ اور معاملات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ کسی بھی حق اور سچ کو اس طریقے سے دبانے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پہ عوامی مینڈیٹ کو دبانے کی کوشش کریں گے اور الیکشن چوری کریں گے تو پھر اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکلے، اور اب جو شب خون مارا گیا ہے عدلیہ پر، اس کے نتائج بھی اچھے نہیں نکلیں گے بلکہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔